रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। चल, आज की जो सूरत है वो है सूरतुल काफिरून। सूरतुल काफिरून नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो सूरत है ख़ास काफिरीन जो थे, कुफ़ार जो थे, उनके लिए है। तो सूरत का तर्जुमा करने से पहले इस वर्ड पर रोशनी डालते हैं कि काफिर किसको कहते हैं। एक होता है मुशरिक, एक होता है मुनाफिक, ठीक है, एक होता है मुनकर और एक होता है काफिर। तो मुशरिक से समझ में आता है कि शिरक करने वाले को मुशरिक कहते हैं, यानी अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शामिल करना या अल्लाह के साथ साथ किसी और की भी इबादत करना, इसको शिरक करने वाले को मुशरिक कहा जाता है। मुनकर अल्लाह का इनकार ही करने वाला, कि उसको यकीन ही नहीं है कि अल्लाह है, तो इनकार करने वाले को मुनकर कहा जाता है। मुनाफिक जिसके दिल में निफाक हो, निफाक मतलब जो सिंपलेस्ट वे अगर मैं आपको बोलूँ तो जो दो मुँहा साहब होता है, ठीक है। तो वैसे इंसान की फितरत होती है कि वो मुंह से एक है, ज़बान से एक है और दिल से एक है, यानी हमारे मुंह पर कुछ और हमारे पीठ पीछे कुछ और, तो उसको कहा जाता है मुनाफिक। और काफिर वो है जो जानता तो है कि बात जो कही जा रही है उसे कहीं ना कहीं सच भी लगती है, उसको कहीं ना कहीं इन बातों पर यकीन भी होता है, लेकिन उसके अंदर हठधर्मी ऐसी होती है कि वो सच जानकर भी उसका इनकार करता है, तो इसको कहते हैं काफिर, इनकार करने वाला, या फिर सच जानकर भी उसके खिलाफ जाने वाला। अब जितने भी कुफ़ार मक्का थे वो लोग आपका इनकार करते थे, लेकिन ये वही लोग थे जो एक टाइम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के नाम से जाना करते थे, यानी आपकी सदाकत, आपकी सच्चाई और आपकी अमानतदारी पर इन लोगों को इतना यकीन था कि आपको बुलाते ही सादिक और अमीन के नाम से थे। लेकिन जब आपने दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, सही गलत की पहचान करवाना शुरू कर दी, तो ये बात लोगों को हजम ना हो सकी और तब लोग आपको हक पर जानते हुए भी आपके खिलाफ जाने लगे। तो ये वही लोग हैं जिनको काफिर कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अच्छा, इसका तर्जुमा बताने से पहले इसका शान नुज़ूल मैं आपको बता देती हूँ। शान नुज़ूल यानी वो वजह जिसकी वजह से ये सूरत नाजिल कर दी गई थी। नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जब पहली वही नाजिल हुई तो आपने सबसे पहले तो अपनी बीवी को बताया। औरतों में सबसे पहले जिसने ईमान कबूल किया वो हज़रत खदीजा थी, बच्चों में हज़रत अली, मर्दों में हज़रत अबू बकर। तो इस तरीके से जब आपने अपने अपने जिन जिन लोगों ने आप पर यकीन किया उन तक तबलीग का काम पहुंचता रहा, यानी छुपते छुपाते दीन का काम होता था। फिर जैसे जैसे ये बात लोगों में फैलती रही, जैसे जैसे बात फैलने लगी, तो उस वक्त क्या हुआ कि लोगों में इख्तलाफ बढ़ता गया कि मोहम्मद अपने बाप दादा के दीन से फिरने लगा है, इसके दादा अजदा जो दीन पर थे उस दीन से ये फिरने लगा है। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहे जितना रोकें, जितने तकलीफ़ात दें, आप अपने रास्ते से, हक़ के रास्ते से हट नहीं रहे थे। लोगों को इसकी बड़ी शिकायत हुई। अब लोग चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से आपको इससे क्या कर लें, हम रोक दें। तो सब क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं और जाते हैं आपके चचा के पास, क्योंकि आप जो है अपने चचा की किफ़ालत में थे। आपके दादा के इंतकाल के बाद अबू तालिब ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी और अपने बच्चे से ज़्यादा अपने भतीजे को चाहते थे। तो जब इनकी किफ़ालत में होते हैं तो लोग उनके पास जाते हैं सुलह करने के लिए, मुआहदा करने के लिए। तो वहाँ पर वो जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक डील करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली डील ये थी कि ए मोहम्मद, तुम जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टी मांग लो, जितने चाहे माल दौलत मांग लो, जिस
ایریا کو تم چاہتے ہو ایریا ہم تمہیں دے دیں گے، مال دولت ہر چیز سے تمہیں ہم نواز دیں گے، تمہیں مکہ کی سرداری تک دے دیں گے، بس اپنے اس کام کو چھوڑ دو، یعنی اپنے ایک اللہ کا دعویٰ جو تم کرتے ہو اس کام کو تم چھوڑ دو۔ دوسری ڈیل کیا رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی عورت کی طرف، مکہ کی سب سے خوبصورت عورت کی طرف اگر اشارہ کر دیں گے تو ہم آپ کو اس کے لیے حاضر کر دیں گے، آپ کا نکاح اس سے کروا دیں گے، بس یہ کام چھوڑ دو۔ جب آپ اس پر بھی راضی نہ ہوئے تو لوگوں نے کہا، مطلب کفار جو سردار تھے قریش کے، انہوں نے کیا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات مانتے ہیں، تم جو بات کہہ رہے ہو اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، بس تم ہمارے معبودوں کو ہاتھ لگا دو، یعنی 1 سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، ایک ڈیل کہ 1 سال تم ہمارے جتنے بھی معبود ہیں ان کی تم عبادت 1 سال کرو، اور 1 سال جو ہے ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ تو اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر یہ قریش والے، اگر یہ مکہ والے میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دیں گے تو بھی میں اپنے اس کام سے نہیں ہٹوں گا، میں اپنے اس کام سے انکار نہیں کروں گا۔ دیکھو چاند، سورج، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت پریشیس مانی جاتی ہیں، تو ایسی چیزیں بھی اگر لا کر یہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں گے تو بھی میں اپنے اس دین سے کیا ہوں گا، نہیں ہٹنے والا، میں اس دین پر قائم رہوں گا اور ان مورتیوں کی عبادت میں نہیں کروں گا۔ تو پہلی آیت دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، قل آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، اے انکار کرنے والوں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قل یا ایہا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اچھا، اس پوری صورت میں نا مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی فیوچر اینڈ پریزنٹ ٹینس کا ہی استعمال کیا گیا ہے۔ تو عبد سے بنا یعبدو، اس سے بنا متکلم کا صیغہ اعبدو، اگر گرامر کی معلومات آپ کو ہے تو اس حساب سے اعبدو، تو میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ جو تم 1 سال کی ڈیل کہہ رہے ہو نا، اگر میں ایک ڈیل پر میں راضی بھی ہو جاؤں تو تم میرے معبود کی عبادت تم کرنے والے نہیں ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، اور جس کی تم ڈیل رکھ رہے ہو میرے سامنے کہ 1 سال کرو عبادت، میں تو عبادت کرنے والا نہیں ہوں، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھو فیوچر اینڈ پریزنٹ، مطلب ایٹ دا پریزنٹ بھی تم عبادت نہیں کرتے، نہ میں کرتا ہوں، ان فیوچر بھی تم عبادت نہیں کرنے والے، نہ میں کروں گا آئندہ ان معبودوں کی عبادت۔ تو آگے کی آیت میں کیا فرمایا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، تم تمہارے دین پر رہو، میں میرے دین پر رہتا ہوں، ٹھیک ہے، تمہارا دین تمہیں مبارک اور میرا دین جو ہے وہ میرے لیے، تو میں تمہاری کسی شرط پر آمادہ نہیں ہونے والا۔ تو اصل میں یہ جو صورت ہے نا 4 قل میں سے ایک قل ہے، تو اس کی جو آخر آیت ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، تو یہ آیت تو جاری ہے لیکن اس کا حکم ہے وہ منسوخ کیا گیا۔ مطلب ہم لوگ دین کی دعوت دے سکتے ہیں، دین کی دعوت دینا، دین کی طرف بلانا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہاں اگر یہ چیز بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جائے، بہت زیادہ مشکل تکلیفات پہنچانے والی ہو جائے، تو ایٹ دی اینڈ سمجھا کر جب ہم تھک جاتے ہیں تو تب ہم کہہ سکتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اور دوسرا، اگر اس کے اوپر دوسری طریقے سے روشنی ڈالی جائے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو کسی کے دین کو برا نہیں کہنا، یہ بات الگ ہے کہ اسلام حق پر ہے، یہ بات الگ ہے کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے دین کا مذاق اڑایا جائے، کسی کے دین کی ہنسی مذاق اڑا کر اس کے جوکس بنائے جائیں، اس کی اجازت ہمیں اللہ بھی نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ فرمایا ہے کہ کسی کے معبود کو برا نہ کہو،
جو دوسرے چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جس دوسرے چیزوں کو اپنا معبود مانتے ہیں، ان کو تم برا مت کہو. اچھا کیوں برا مت کہو؟ برا مت کہو اس لیے کیونکہ تم ان کے معبود کو اگر برا کہہ رہے ہو تو تم ان کو موقع دے رہے ہو کہ وہ بھی تمہارے معبود کو برا کہے. اور آج یہی ہو رہا ہے. اگر ہم ان کے معبود کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اگر ہم ان کو گالی دے رہے ہیں، تو وہ بھی کیا کریں گے؟ اٹھ کر ہمارے دین کی طرف انگلی اٹھائیں گے. تو ان کو چھیڑنا ہی نہیں ہے، جو مرضی کرے. اگر وہ ہمیں چھیڑ رہے ہیں اور صلح پر آمادہ نہیں ہو رہے، ایک لمٹ کراس ہو رہی ہے، تو تب ہم بتا سکتے ہیں کہ مسلمان ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے شروعات ہمیں نہیں کرنی کہ ان کے معبودوں کو برا نہیں کہنا. دین یہی سکھاتا ہے. دین بہت خوبصورت مذہب ہے، کسی کے مذہب کو بھی برا کہنا نہیں سکھاتا کسی کو. اور جو بیچ میں ایک بہت ایک ویڈیو ٹرینڈ پر چل رہی تھی کہ قرآن میں ہے کہ کافر جہاں دکھے اس کو مار ڈالو. قرآن میں یہ ہے کہ کافر کو کافر بھی نہ کہو. یہ قرآن کی تعلیمات ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس پر روشنی نہیں ڈالتے اور فوراً اس کو پھیلانا شروع کریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی نئی بات پتہ چلے تو فوراً اس کی تحقیق کرو، بعد میں اس کو آگے پہنچاؤ. تحقیق کے بنا اس کو آگے مت پہنچاؤ. تو ایسا کہیں نہیں ہے کہ کافر کہاں جہاں دکھے اس کو مار ڈالو، ایسا کہیں نہیں ہے. اگر ہے بھی تو اس کی ایک الگ رخ ہے. آیت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر ہم نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، سمجھو میں اگر کسی کے بارے میں کوئی بات بول رہی ہوں، ایگزامپل میں بول رہی ہوں کہ وہ لڑکی تو بہت اچھی ہے لیکن اس کی ایک عادت بری ہے. وہ لڑکی تو بہت اچھی ہے والی میری بات کو کاٹ کے اس کی عادت بری ہے والی بات اگر پھیلا دیں گے تو اس لڑکی کے اور میرے درمیان یہی دشمنی آئے گی کہ میں نے اس کے بارے میں برا بولا، لیکن شروع کا جملہ جو میں نے بولا وہ غائب ہو گیا تھا. یہ چیز کوئی نہیں دیکھتا. تو ویسے ہی قرآن میں جہاں یہ ذکر ہے وہاں پر یہ ذکر بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کہ جب کفار حد سے زیادہ تکلیف دینے لگیں تب اس کے اوپر عمل کرو. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، قرآن کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے دین کی دعوت دو. نہ مانے صلح کر لو. نہ مانے صلح کرنے پر بھی، اور فدیہ دینے پر بھی نہ مانے. ٹیکس اگر سمجھو کسی ایریا پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، پہلے جو ہوتا تھا جب جنگ ہوتی تھی وہاں پہ جیت جاتے تھے تو پہلے تو دین کی طرف بلاتے تھے. نہ مانے تو صلح، نہ مانے تو ٹیکس دے کر یہاں پہ تمہارے حساب سے رہ سکتے ہو. اگر تب بھی نہ مانے، سامنے والا جنگ کرنا ہی چاہتا ہے تو تب ہتھیار اٹھانے کا حکم ہے. ایسا نہیں کہ پہلے ہی ہتھیار اٹھا رہو. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی نوک پر نہیں پھیلا، اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے. یہ اسلام کی اخلاق ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. تو یہ سورۃ کافرون جو ہے وہ اس بیسس پر ہے، اس بیسس پر نہیں کہ کفار سے نفرت کرو. آج جو ہمارے اندر یہ چلا ہے نا، گھر کے بچے بھی ہندو مسلم کرتے ہیں، یہ نفرت کے بیج ہمیں ان کے اندر ڈالنے ہی نہیں ہے. ہاں ایک لمٹ رکھنی ہے. کیسی لمٹ؟ کہ ان کا مذہب الگ ہے، تمہارا مذہب الگ ہے. اب کیسے ہوتا ہے کہ میں بہت سارے اب میرے کسٹمرز وغیرہ ہیں، مسلمس ہیں، کالجز جاتے ہیں وغیرہ، تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کے ان کے سٹیٹس پر وہ جو ابھی کون سا فیسٹیول لگا، گنیش چترتھی، وہ گنپتی کی جو پکچرز وہ لگا رہے ہیں. ہم نے اس کو رکھ دیا بول رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ جو لمٹ ہے نا درمیان کی، وہ لمٹ ہم نے نہیں رکھی. ان کو برا نہیں کہنا، لیکن ان کی لمٹ جو ہمارے درمیان جو ہونی چاہیے وہ اس کو باقی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بچوں کو روک ٹوک بھی کیا جائے نا کہ دیکھو یہ شرک کی طرف تم جا رہے ہو، یہ کام ایسا ہے ویسا ہے، تو فوراً آگے سے جواب کیا آتا ہے کہ تم تو ہندو مسلم میں کرتے رہو. یہ بات نہیں ہے کہ ہندو مسلم کہا جا رہا ہے. میں کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے نفرت کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک لمٹ رکھو، ان سے دوستی رکھو ٹھیک، ان سے ملو جلو ٹھیک، سب ٹھیک، لیکن ان کے دین پر مت چلو نا. ان کے دین پر چلنا ہمارا دین نہیں ہے. ہمارا مذہب الگ، ان کا مذہب الگ. مذہب راستہ، چلنے کا راستہ، اور جو راستہ ہمیں اللہ نے سکھایا ہے وہاں پر کسی بھی آئیڈل کو، کسی بھی مورتی کو معبود نہیں مانا گیا. تو اس چیز پر دھیان دینا ہے. نفرت کرنا الگ چیز، اپنا مان کر چلنا الگ چیز، دونوں چیزیں الگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو لمٹ ہے درمیان کی، اس لمٹ کو ہمیں قائم رکھنا ہے. ایک سیکنڈ نا. اب دیکھو سورت کے فضائل اور اس کے خاصیتیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہتر ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص.
ٹھیک ہے. فجر کی سنتوں میں 2 صورتیں جو ہے پڑھنے کے لیے بہتر ہے، سب سے بہتر کون سی؟ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص. یہ 2 صورتیں ہمیں پڑھنا چاہیے فجر کی 2 رکعت میں. کبھی کبھار گیپ بھی کر دینا چاہیے اور اس کو سنت کی نیت سے پڑھنا بھی چاہیے. دوسرے صحابہ کرام سے بھی یہ روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور بعد مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ 2 صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے. فجر کی 2 سنتوں میں اور مغرب کی 2 سنتوں میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون آپ کو بکثرت پڑھتے ہوئے دوسرے صحابہ کرام نے بھی سنا ہے. بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الکافرون پڑھو، اور سورۃ الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ شرک سے برات ہے. یہ کیا ہے؟ سورہ کافرون اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ شرک سے برات ہے. اچھا، حضرت نے یہ بھی فرمایا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرے حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر سمجھو کسی کے اندر بری عادتیں ہیں، مثلاً چوری کرنے کی عادت ہے، خاص کر کے آج کل کی جنریشن میں جب ٹین ایجرس کو پہنچ جاتے ہیں تو موبائل کا غلط استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے. غلط استعمال ان دا سینس اڈلٹ سائٹس پہ جانا، گندی تصویریں دیکھنا، گندے ویڈیوز دیکھنا، پون کے ایڈکٹ ہو جانا. یہ ساری چیزیں دیکھو آج بچوں میں، ہمیں بولنے تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ بچوں میں نا عام ہو چکی ہیں. جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ وہ چیزیں آج بچوں کو پتہ ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کیا کرتا ہے، صرف ایک پاپ اپ میسج آتا ہے کہ اگر آگے پروسیڈ کرنا ہے تو ایگری کرو کہ آپ 18+ ہو. جسٹ یس اور نو. بہت زیادہ فارمیلٹیز، اپنا آدھار کارڈ ڈالو، اپنے یہ ڈالو وہ ڈالو، تمہاری ایج چیک کرنا ہے، یہ کچھ نہیں بتاتا. جسٹ ایس اور نو کا میٹر. مطلب کیا کہ انٹرنیٹ چاہتا ہی ہے کہ جنریشن جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے، اسی لیے اتنا سمپل وے رکھا ہے. بینک کے اندر ایج کی اگر ہمیں ڈالنی ہے تو آئی ڈی پروف مانگتا ہے، آدھار کارڈ ڈالنا ہے کہ واقعی ہم صحیح بول رہے ہیں کہ نہیں. کسی اور چیز کا ہے، اچھی آتھینٹک سائٹس کا دیکھو، جو اچھی چیزوں کے لیے ہے وہاں پر پروف مانگا جا رہا ہے کہ کوئی تو اپنا پروف پیش کرو کہ تم یہ اس ایج کے ہو. لیکن اڈلٹ کنٹینٹ کے جو سائٹس ہوتے ہیں وہاں پہ جسٹ ایس کیا تو ختم. اب کون سا بچہ ہے جو ایمانداری سے یس اور نو پہ کلک کرنے میں سچ بولے گا؟ تو یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں. یہ چیزیں بہت عام ہو گئی کہ بچے پون سائٹس کے ایڈکٹ ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ خاص کر کے لڑکیاں اس میں زیادہ مبتلا ہو رہی ہیں. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ بہن جو بھی ہے یا جو بھی گھر کے مرد افراد ہیں جو بھی اس میں ایڈکشن میں ہے، تو وہ کیا کریں، روزانہ سورۃ الکافرون اول آخر درود شریف کے ساتھ 9 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے 41 دن کی نیت سے یہ پانی دیا کریں. اگر نہیں بھی ہے تو بھی یہ پانی دیا کرے اس نیت سے کہ آئندہ اس میں نہ پڑے. ٹھیک ہے، تو یہ سورت کی فضیلت ہے. اور شرک اور کفر سے بھی یہ بری کرتا ہے. یعنی انسان کے دل میں سمجھو ذرہ برابر بھی شرک آیا ہوگا یا کفر آیا ہوگا یا ہم نے انکار کیا ہوگا جان کے یا انجانے میں، تو ان تمام چیزوں سے ہمیں وہ بری کر دیتا ہے، ہمیں پاک کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب دوستوں سے زیادہ خوشحال ہو جاؤ. مراد اس سے یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی سفر میں جاؤ، یوزولی مکہ میں سفر کے لیے کیوں جاتے تھے؟ تجارت کے لیے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم تجارت کے لیے جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم تجارت کے لیے جاؤ، کاروباری سفر کے لیے جاؤ، اور اپنے سب ساتھی جو بھی نکلے ہیں سفر کے لیے ان سب میں زیادہ سے زیادہ تم خوشحال ہو جاؤ، یعنی بامراد ہو جاؤ، تمہارا سیل بہت زیادہ ہو، جس انٹینشن کے لیے تم نے سفر کیا ہے وہ مقصد تمہارا پورا ہو جائے. اگر تم ایسا کچھ چاہتے ہو تو عرض کیا کہ جن سے وہ کہہ رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بے شک میں ایسا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 صورتیں، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو. ٹھیک ہے، اور ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ پر ختم کرو. یعنی بسم اللہ پڑھ کر سورہ کافرون،
بسم اللہ پڑھ کر سورہ نصر، بسم اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص، بسم اللہ پڑھ کر سورہ فلق، بسم اللہ پڑھ کر سورہ ناس، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر سٹاپ کر دینا. پڑھا کرو ہر صورت کے شروع اور آخر میں، شروع اور ختم پر کیا کرو، بسم اللہ پڑھا کرو. حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے بمقابلے میں ایک دم خستہ حالت میں رہتا تھا. جب بھی میں تجارت کے لیے سفر میں جاتا تھا تو جو دوسرے ساتھی ہوتے تھے ان سے اگر میری تلنا کی جائے، مجھے کمپیئر کیا جائے، تو میں بہت خستہ حالت میں ہوا کرتا تھا. وہ لوگ بہت زیادہ پروفٹ کماتے تھے لیکن میرا حال بہت خستہ تھا. جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، یہ عمل کرنے کی تعلیم دی اور میں نے اس پر عمل کیا، تو سب سے بہترین حالت میں نے اپنی پائی. ٹھیک ہے. تو اگر کہیں سفر میں جا رہے ہیں یا کوئی ٹریڈ کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو یہ آپ کا ٹاپ موسٹ سیکرٹ ہوگا کہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے آپ اس کو اپنے شوہر کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر کے وہ سارے افراد جو بزنس کرتے ہیں، جو کسی کام سے یا پھر ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دوسرے جگہ سفر کرتے ہیں. اچھا بزنس کرتے ہیں مطلب یہ نہیں سفر کرنا ہی ضروری ہے، بزنس کی نیت سے بھی اگر یہ پڑھیں گے کہ 5 صورتیں روزانہ بسم اللہ سے شروع کرنا اور بسم اللہ پر ختم کرنا ہے، قرآن کی آخر 5 صورتیں، تو انشاءاللہ سب سے بہترین حال ہمارا ہوگا. حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور یہ پانی کاٹنے کی جگہ لگاتے جاتے تھے اور قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے. تو نمک اور پانی اس جگہ پر لگایا کرتے تھے جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا اور یہ 3 صورتیں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ اس صورت کی فضیلت ہے. 4 کل کی فضیلت بہت بہترین ہے. سمجھ لو یہ تمہاری سیکیورٹی ہے، یہ ہر ایک برائی سے بچانے کے لیے، ہر ایک جانور ہو، انسان ہو، حسد کرنے والا ہو، جلن کرنے والا ہو، جو بھی ہو، اس سے بچانے کے لیے 4 صورتیں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیکیورٹی بنا کر دی ہیں. اس میں ہم محفوظ رہیں گے. فائدے کے لیے ہے تو یہ صورت، کاروبار کے لیے ہے تو یہ صورت، تو ہر ایک مطلب دنیا اور آخرت کی بھلائی اس میں چھپی ہوئی ہے. تو جتنا ہو سکے اس کو اپنے روزانہ کا ڈیلی روٹین، ڈیلی معمول بنا لینا. اب دیکھو یہ صورت پڑھ لو، میں پڑھاتی ہوں.